की तो उसका स्टोरी ज़्यादा नहीं कर सके, उसको छोड़ दिया हमने इन दी लार्जर नेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद एक स्टोरी और आई यमन में, आपको पता है जो पिछले बहुत से सालों से हो रहा है। मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने पाकिस्तान को आगाह किया है कि आपके मुल्क से एक असले की एक कंपनी है, लाहौर में बेस्ड है, वो होती बागियों को जो है होती बागियों को असला पहुंचा रही है रशिया से लेकर। रशिया की बहुत बड़ी कंपनी है क्लैशनकोव कंसर्न, उससे लेकर वो पहुंचा रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह इन्वेस्टिगेशन चल रही थी किसी एक अदारे में जो सिविलियन अदारा। मैंने वो सारी चीजें जब पता की, बड़ी मेरे की जाना था उस दुकान पे, तो मुझे भाई साहब ने कहा साथ में किसी को ले जाओ, अकेले नहीं जाना, पंगा हो सकता है इसमें। मैंने कहा अच्छा। एक रिपोर्टर साथ के आगे अंदर गया, बातचीत हुई, एक बाहर खड़ा रहा, वही हुआ बातचीत करके। अभी हम ऑफिस नहीं पहुंचे तो आगे साथ आ गए दो भाई लोग, उन्होंने आज बातचीत में क्या करने जा रहे हैं, कुछ नहीं, ये खबर उस पर काम करने नहीं कर सकते। खैर वो इतना ज्यादा प्रेशर बना के स्टोरी वो हमने किसी तरीके से रोक ली चर्चा के लिए, लेकिन वो स्टोरी न्यूज़ की वेबसाइट पे आती पड़ी हुई है, उसको लेकिन करने का तरीका हमने थोड़ा सा बदल दिया। हमने उस वक्त मुकम्मल की जब उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई, और उसमें मुझे अंदाजा था कि मैंने क्या होगी इन्वेस्टिगेशन। उसमें खबर उन्होंने कंक्लूड ये किया कि पाकिस्तान से जो यमन के बागियों को एक पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के दुकान है लाहौर में जो वेपन बेचते हैं, उससे असला वहां जाना जो है वो स्टैब्लिश नहीं हुआ। और उसकी रीजन क्या थी कि क्योंकि हम अमेरिकियों को पूछते रहे कि आप बताएं आपके क्या एविडेंस है, तो उन्होंने आपके बताया, उन्होंने कहां बताना था। तो ये सिलसिला जो है ये भी चलता रहा, और ये खबर आज न्यूज़ की वेबसाइट सारी मीडिया के साथ पड़ी हुई है। और जब आगे सिलसिला चला, ये जो अभी लेटेस्ट हुआ है, इसमें देखें कि मैं रंग इश्क़ का एक मूवी अभी पंजाबी में भी आई है कुछ अर्सा पहले, उसका प्रीमियर था, और बात से बाहर बैठे हुए ना हो आप मेरे दोस्त प्यारे भाई, ये इन्होंने कहा कि आ जाओ चलने हैं, इसका प्रीमियर आया तो आ जाओ। मैं ऑफिस बैठा हुआ था रोड टीवी के, इन्होंने मुझे पिक किया, हम चले गए गुलबर्ग में। वो मूवी देखी, गुजारा को ज्यादा कोई वो हमें पसंद नहीं आई, थोड़ी सी हम देखी, हम उठ के आगे खाना शाना खाया। इन्होंने रास्ते में मुझे ड्रॉप किया ऑफिस, मैंने अपनी मोटरसाइकिल पकड़ी और मैं घर चला गया। और ये जुमेरात थी 12 जनवरी, और अगले दिन ही इन्होंने जो है वो मुझे उठा लिया। मैं नाश्ता करके बैठा हुआ था, इस तरह से आके मैंने नॉक किया दरवाजा के, जैसे वो बम फट गया। नाश्ता करके बैठा हुआ हूं, तो ऐसे मतलब जैसे कि कोई धमाका हो। दरवाजा तोड़ के अंदर आए हैं, कुछ उसमें यूनिफॉर्म में थे, कुछ सिविल में थे, क्योंकि एफआईए में कवर करता हूँ 12-14 साल से, लेकिन मैं उनमें से किसी को नहीं जानता था। कुछ बाद में पता चला मुझे इस्लामाबाद एफआईए से थे। मुझे आप कहते हैं जी आपको अरेस्ट करना है। मैंने कहा कि अरेस्ट करना है, किस सेक्टर में अरेस्ट करना है? मैंने क्या किया? कहते हैं कि जी वो आप बताते हैं। मैंने कहा वारंट। कहते हैं वो आपको सारा कुछ बताते हैं, नहीं हैंडकफ। उन्होंने हैंडकफ जाहिर मोबाइल मैंने हाथ आगे कर दी, हथकड़ी लग गई, और मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि हथकड़ी मुझे लग रही है इस पाकिस्तान के आईन और कानून को लग रही है, मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने जुर्म क्या किया। वहां से ये साथ मेरे जावेद बालू बैठा हुआ था कमरे में, उसको भी उन्होंने साथ लिया। मैंने कहा इसको छोड़ के इसका क्या कसूर है? हथकड़ी आप मुझे लगे नहीं, इसमें क्या साथ में चलना है, इसको हम छोड़ देंगे आगे। वो ड्रैग करते हुए सीढ़ी से नीचे लाए, मुझे डाले में डाला। मैंने बाहर निकल के तो देखा निगाह बढ़ाई है चारों तरफ, तो साथ वाली गलियों से भी लोग जो है सिविल में वो आगे आगे बढ़ रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो और छत पे सामने में सामने वाले छत पे कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। मैंने यार वो भी लोकेशन चल रहा है यार, मतलब इतनी प्लानिंग 25-30 लोग आ रहे हैं, और चांद बिस्मिल्लाह वर्दी में, बाकी सिविल कपड़ों में है। उन्होंने डाले में डाला, मुझे डाले में हम टोटल 6 लोग थे, 2 आगे बैठे थे ड्राइवर के साथ, एक तो पीछे हम 4 बड़े तंग हो गए बैठे हुए थे।
تو تھوڑا سا جب آگے بڑھے ہیں تو مجھے اس نے پوچھنا شروع کر دیا گاڑی میں کہ وہ بتائیں آپ کا پاسورڈ کیا ہے، کیونکہ موبائل اور لیپ ٹاپ میں نے دونوں سم آ گئی. میں نے کہا یہ آپ کو ملنا، یہ آپ کو میں کیوں دوں پاسورڈ اور لیپ ٹاپ؟ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. میں نے اس سے نام پوچھا جو آگے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے، کس ادارے سے آپ؟ کہتا ہے آپ کو بتاتے ہیں نا ٹھیک ہے. اچھا میں اس وقت یہی کیونکہ اس میں جو ڈالے میں بیٹھا ہوا تھا اس میں گردوں کا بولی جیسے سارے سلور میں تھے. میں نے کہا یہ آپ کسی پر سیف ہاؤس میں جائیں گے اور پتہ نہیں واپس آتا ہوں نہیں آتا کیا پتا. اب میں نے وہاں پہ اگلا جو ہے مسئلہ آ گیا کہ میں نے کہا کہ میں اب جو یہ کیونکہ ارسٹ کر لیے جو ہونا تو وہ انہوں نے کر لیے، اب اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. میں ساتھ میں بٹھایا ہوتا ہے انہوں نے جاوید کو، میں اس کے کام میں دوسرا شروع کر دی. میں نے کہا جاوید تمہیں انہوں نے چھوڑ دینا رستے میں، یہ چاہے لاہور کے پاس چھوڑیں یہ اسلام آباد جا کے چھوڑ دیں، لیکن تمہیں انہوں نے چھوڑ دینا، تم نے آگے کیا کرنا ہے وہ تم دھیان سے جانا ذہن نشین کر لو. ایک تو میں نمبر یاد کر رہا تھا پورے موبائل میں، میرے 2,500 کا نمبر ہے، مجھے 4 نمبر یاد تھے ٹوٹل. اس میں میرے والد صاحب کا نمبر تھا، میری بیوی کا نمبر تھا، ایک میرے سسر کا نمبر تھا، اور چوتھا نمبر میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ چوتھا نمبر وہ چیزوں تھا کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ پرانا اگر شناسائی ہے پرانی جان پہچان تو وہ یہ ٹیکس سیو والا نمبر نہیں تھا، وہ میموری میں سیو تھا. اور اسی لیے میں کہوں گا اپنے سارے جرنلسٹ دوستوں بھائیوں کو کہ ایسے نمبر ضرور ذہن میں رکھیں جو زبانی بھی آ رہا ہوں اور ہم وہ میسج آیا سیو کر دیا ایسے، لیکن میموری میں کوشش کریں سیو کرنے کی. بات کر رہا ہے موبائل کی آپ کے ایکسیس نہیں ہوتا، وہ میں ریمائنڈ کرنا شروع کر دیا کہ کیا 0300 یہی ہے نمبر. میں نے کہا یہی ہے. میں نے اب جوید کو بتانا شروع کر دیا کہ رکھو اس کو، جیسے تم اترو گے نا تو کسی کا ریکویسٹ کرنا اور اس نمبر پہ فالو کرو، تم نے اطلاع کرنی ہے کہ شاید وہ اٹھا رہی ہے. میں نے کہا لاہور کے لیے بتا رہے ہیں، فارغ شباز کو جا کے بتاؤ، مسیموں کو کال کرو اور میرے آفس میں جا کے بتاؤ. اگر اسلام آباد میں بھی قریب آپ بتا رہے ہیں تو سیدھا جیو آفس چلے جاؤ، اجازت سے لے کے مسیموں کو جا کے بتا لو. چلتے چلتے وہ موٹر پہ میں ڈالا ہم نے یہ لے کے تقریباً 4 ساڑھے 4 یہاں پہ آ گئے. راستے میں مجھے واش روم جانا تھا، میں 1.5 گھنٹہ ریکویسٹ کرتا رہا ایک منٹ صاحب. میں نے کہا یار کہیں روکو، کہاں کون سا مطلب اتنی تم نے جا کے کابل پتہ کرنا ہے، روکو کہیں واش روم دھو لوں. نہیں کہتے ہیں کوئی نہیں ابھی آپ کو جگہ آتی ہے روک لیتے ہیں. نہیں روکا، 1.5 گھنٹہ گاڑی ایسی بلاتے رہے انہوں نے. نہیں ہم جب جیتے رہا میں تو دینا ریلائز کہ میں تو ایک بار آفس سے میں اس آفس میں کہیں پہلے جا چکا ہوں کہ ڈاکومنٹری بنائی ہے آپ نے. تو میں نے کہا یہ تو جیتے رہا آفس ہے ایف آئی کا. وہاں آگے انہوں نے کرسی اٹھا دیا اور یہیں سے شروع ہو گئے کہ جی بتائیں پاسپورٹ ہے. میں نے کہا یار پاسپورٹ آپ کو نہیں ملنا کسی صورت میں. اب جوید کو یہ بتلا رہے تھے کہ تم بھی اس کو پیسے ڈالو سائیکولوجیکل کے یار دیکھو میں نے بھی پاسپورٹ دے دی ہے، راستے میں گاڑی میں دے دی ہے، تم بھی دیکھو مجھے چھوڑ دیا، تمہیں چھوڑ دیں. اب مجھے آئیے بار بار کہہ رہا ہے دیکھیں جوید کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کو ہم چھوڑے لگیں گے اس کی کوئی چیز نہیں نکلی. تو تم بھی بتا دو اگر تمہارا روڈ کہیں پہ نہیں ہے تو ہم تمہیں جانے دیں گے. میں نے کہا مجھے آپ اتنا بچہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے. میں نے کہا جوید کو ہاتھ کڑی نہیں لگی، ہاتھ کڑی مجھے لگی ہے. اگر ہاتھ کڑی آپ نے لگائی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو وجہ ہے نا، مگر جوید کو بھی آپ مگر مجھے ویسے ہی بتاتے نا آپ، اس کا مطلب ہے اسی کی چیز ہوئی ہے نا. اور میں نے کہا میں نے کچھ کیا یا نہیں کیا یہ تو اسٹیبلش آپ نے کرنا ہے، آپ کو کہاں رہتے ہیں آپ سرکار سے یہ اسٹیبلش آپ کریں گے میرا روڈ کو ہے یا نہیں ہے سارے معاملے میں. لیکن پاسورڈ میں نہیں دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو کئی چیزوں پہ کام کر رہا ہوں ایک ٹائم پہ، تو میں وہ سارا ایکسپوز کر دوں آپ کو، اپنے سورسز جو ہیں ان کی زندگیاں نوکریاں باقی چیزیں سارے میں خطرے میں ڈالوں. یہ نہیں ہوگا کسی صورت میں. وہ آگے مجھے کہتا ہے کہ شاید صاحب وجہ تم پیار نہیں کرنے لگ رہا ہے ایسا میں معلوم مجھے نہیں گالا کرنے دینا کٹا دیتے تسی دس دو میں پیار میں نہیں کرنے پڑنا تو تسی دس دو. میں کہا عثمان میں کچھ کرنا اسسٹنٹ ڈائریکٹر. میں نے کہا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ میں نے نہیں دیا. اور میں کہا لا دے جیکٹ جی میں نے جیکٹ پہنی ہوئی سردی سے بچنے کے لیے. میں کہا لا دے کھڑا ہو گیا جیکٹ لا کے کھڑا ہو گیا کہہ کرسی باندھ لا. اب مجھے نہیں پتا کرسی بننا یہ کیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ انہوں نے مجھے کرسی کسی طریقے سے کرسی بنایا، کافی دیر اسی طرح کرسی بنا. پھر اب یہ جگہ جو ہے یہ اسی کمرے میں یہ بیٹھا ہوا ساتھ میں چیئر پہ. تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ تو آئی مطلب بنتا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جوید کو تو اس کو دوسرے کمرے میں لے جس کا بیان دوسرے کمرے میں بات کرو تاکہ یہ نہ دیکھے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کو دوسرے کمرے میں لے گئے.
مجھے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں آپ دیوار کی طرف منہ کر کے ہاتھ اوپر کر. میں نے کہا بھی دیوار کے اپنا منہ کر کے ہاتھ اوپر. کافی دیر ایسے ہی گزر گئی. میں نے کہا پاسپورٹ آپ کو نہیں دیں, میں نے پہلے بھی بتا دیا آپ کو. تو میں نے ان کو پھر وہاں پہ ایک بات کی, میں نے کہا دیکھو 3 کی 4 تھے وہ. میں نے کہا نیدی صاحب ایک کام کرو, تو تقریباً 3 4 آؤ, راج کے میں وہاں پہ ٹوٹو اور میری ہڈیاں دو. پاسورڈ میں نے نہیں دینا کسی قیمت میں, کم بٹ میں پاسورڈ نہیں ملے گا آپ کو. اس کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر گزری ہے. دوسرا وکیل کو میں نے ایک اور بات وہاں پہ کی بچا, میں نے کہا ایک اور نئی بات آپ نے یاد رکھنی ہے. آپ کی نوکری 3 4 سال کی ہے اے ڈی صاحب, میں ایف آئی 12 13 سال سے کور کر رہا ہوں, تو آپ نے کیا انویسٹیگیشن کرنی ہے اس کیس کی. میں بچا ہوں, اگر میرا کوئی رول ہے تو آرام سے بیٹھا ہوں, میں نے چھپا نہیں. مجھے ایک چیز کا پتا ہے کہ اس کا ایف آئی آر ہوئی, کب آپ نے ایف آئی آر بندوں کو اٹھایا اور کیا آپ کو فرائشائز کر رہے ہیں. تو میرا اگر کہیں کوئی رول ہوتا تو میں آرام سے بیٹھا ہوتا. میں کو پری انویسٹمنٹ میں نے کرائی, کوئی کہیں ڈیٹا میں نے ڈیلیٹ کیا, کچھ نہیں کیا, میں نہ چھپا ہوں. بلکہ جس دن انہوں نے مجھے اٹھایا اس سے ایک دن پہلے ایف آئی آر ہو, میں سارا دن بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے میں نے کہا کیا ڈر ہے ہوگا. تو ایون جب رستے میں یہ بات ایک میں اور انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ہمت کرتے ہیں اور ہمت اللہ کی طرف سے آتی ہے, کمیونٹی کی سپورٹ سے آتی ہے, وہ تو آگے چل کے میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. راستے میں انہوں نے مجھے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ تو ہم کتنی دفعہ ہاتھ کڑی لگ رہی. میں کیا یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تم گھبرائے نہیں ہو, پریشان نہیں ہو. میں نے کہا گھبرانا پریشان میں نے کیوں ہے, میں نے وہ غلط کام کیا. تو الٹا یہ جب آپ ہمت کرتے ہیں, آپ حوصلہ رکھتے ہیں اور آپ اگر اپنا کام ٹھیک ایمانداری سے کر رہے ہیں نا, تو پھر ان کے پاس ریٹریٹ کرنے کا اور آپشن ہی کوئی نہیں ہوتا, پھر یہ بات جاتے ہیں. تو یہ رستے میں یہ سارا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اور جب اگلے دن آئے ہیں ہم کورٹ میں, تو دیٹ واز انپریسیڈنٹڈ بات صاحب. اب مجھے نہیں پتا, میں نے تو ان کو جب انہوں نے گرفتار کر مجھے لے گئے ہیں نا ایف آئی کے آفس میں, میں ترلے کرتا ریکویسٹ کرتا ہوں ای ڈی کو کہ اپنے جو آئیو یار میری لائر سے بات کر. کہتا ہے کون ہے تیرا لائر؟ میں کیا میاں علی اشفاق. کہتا ہے اچھا وہ کہ میں تیرا لائر ہے تو 200 روپیہ فیس لینا ہے. میں کیا یہ جو ہے 2 لاکھ کو ایف آئی آر کرتے ہیں, ہم صافی نہیں کرتے. ہمارا کوئی ذاتی تعلق بھی ہوتا ہے, کوئی ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا. تو یار یہ پیسے آپ توڑتے ہو. انہوں نے مجھے اگلے دن تک کوئی بات نہیں کی. میں کہا مجھے پتا تو ہو, میں بتاؤں آپ مجھے ریپرزینٹ کرے گا کورٹ میں. نہیں انہوں نے کوئی بات اس سے. اب مجھے نہیں پتا مجھے کل کون ریپرزینٹ کر رہا ہے. اگلے دن لے کے آئے ہیں یہ, اور وہاں پہ میں نے منظر سارے دیکھے ہیں. ظاہر ثاقب بھائی تھے, محمد چیمہ اور اعزاز ہیں, متی بھائی, اسد دور اور باقی دیگر سارے, پورا بھرا ہوا تھا وہ کورٹ جو ہے. بلکہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز کہ جب مجھے انہوں نے رات 10:15 بجے لاک اپ میں بھیجا ہے نا, تب تک بھی میری فیملی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. میں 12 بجے کو اٹھایا ہوں, رات 10:15 بجے تک کسی کو نہیں پتا شاید اس میں کہاں پہ ہے, اس کا کوئی کسی سے رابطہ نہیں ہے. میں نے وہاں پہ جب انہوں نے بند کر کے گھر جانے لگے چلے گئے ہیں, یہ جو تفتیشی وغیرہ تھے, میں نے وہاں سیکورٹی والے کو ریکویسٹ کی. میں نے کہا یار میری نا ایک نمبر پہ بات کرو. کہتے ہیں کون ہے؟ میں نے کہا بڑا بھائی ہے میرا. تو میں نے کہا ان کو جرنلسٹ کا بتایا, یہ عمر چیمہ کا ہو سکتا ہے واقف ہو نام سے. میں نے کہا بڑا بھائی. میں کہتے ہیں اچھا. تو وہ میں نے نمبر ڈائل کیا, چیمہ صاحب نے اٹینڈ نہیں کیا. ان کی والدہ کافی بیمار تھی, ابھی بھی بیمار ہے ہاسپٹل میں. آج بھی وہ ان کی بہت ہی ہو گئی ہے. میں نے کہا اس کو بتاؤ کہ وہ کہاں پہ گئے ہوئے, شہر میں نہیں مگر وہ دار یہاں پہ تھے. تو میں نے ان کو کال کیا, انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. 10-15 منٹ بعد وہ بھاگا آیا اور کہتا ہے شاہد صاحب ایک کال آئی گاڑی سے نمبر. میں کہا چیک کرواؤ گا. اب اس نے وہ لاک اپ کے بیچ میں جو جاری تھی وہیں سے اس نے نمبر جو ہے نا وہ موبائل دار نے پکڑایا, اس نے اسپیکر آن کیا, بات شروع ہو گئی. چیمہ صاحب کو میں نے بتایا, چیمہ صاحب مجھے میں ایف آئی اے میں ہوں اور ادھر لاک اپ میں جیتے رہا ہوں. کہتے ہیں اچھا تمہیں کیا ہوا, کیسے پکڑ لائے, کیا وجہ بنی اس کیس میں؟ میں نے کہا ابھی تو مجھے بھی نہیں پتا, لیکن جنرل جو ریٹائرڈ باجوہ ہیں ان کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس میں تمہارا کیا رول ہے, ڈیٹا تم نے دیا کہ نہیں دیا. کہتے ہیں اچھا. اس کے بعد انہوں نے 10-25 پہ ٹویٹ کی. تو پھر جا کے پتا چلا کہ شاید اس میں ان کو جو ہے ایف آئی اے نے اور کچھ نامعلوم لوگوں نے جو ہے اٹھایا اور شام بعد شفٹ کر دیا. تو جب اگلے دن یہ پیشی جب ہوئی نا, اور آپ ساروں نے بات پہلے مجھے پہلے ریپرزینٹ کیا, اور اس دن آپ کو پتا ہے ثاقب بھائی, آپ کو پتا ہے وٹنس ہے آپ, پروسیکیوٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ان پہ ابھی ہم نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ بھی لگانا ہے ابھی, جس کی سزائے موت یا عمر قید ہے. تو میں اس کو کہا کہ بعد مجھے جیسا آپ نے کہا آپ بھی بتائیں, اپنا بولیں, آپ اپنا موقع دیں. تو میں بھی کورٹ میں بولا تھا 10-15 منٹ.
میں نے تو وہاں ان کو کہا بتا رہا، میں نے کہا یہ بھی نہیں، اور جو آپ نے لگایا وہ پہ لگائیں، اور میں گھبرانے والا نہیں ہوں، آپ لگائیں جو سیکشن لانا ہے اس کا قانون کے مطابق جو ہے وہ جواب دیں گے آپ کو۔ وہ جب ریمانڈ ہو کے واپس چلے گئے ہم، اس کمیونٹی کا جو ہم بار بار یہاں ہو رہی ہے کلیکٹیو اپروچ یا اسٹرینتھننگ یونٹی یا مشکل میں ایک دوسرے کو ساتھ دینا، وداؤٹ نوئنگ کہ کون سا کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کون الیکٹرانک میڈیا سے ہے، کون پرنٹ سے ہے، کس کا کس چینل سے تعلق ہے۔ جب وہ اتنی میسو سپورٹ آئی نا، پہلے دن ان کا ٹریٹمنٹ یہ تھا، جب واپس مجھے لے کے گئے ہیں، حالانکہ ان کو ریمانڈ مل گیا، مجھے ڈی ڈی کے کمرے میں لے کے گئے، وہاں پہ وہ آئی او کو اس نے بلایا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو، وہ ڈی ڈی مجھے کہتا ہے کہ اس کو آئی او کو کہتا ہے شاہد صاحب ساڑھے بڑے پیارا مہمان ہے ساڑھے، انہوں نے ٹچ نہیں کرنا، لائسنس، اور دوسرا آپ نے اگر وہ پاسورڈ دیتا ہے نہیں دیتا آپ نے پریشرائز نہیں کرنا، بالکل نہیں کام کرنا۔ تو مجھے کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا چیز چاہیے، آپ کو گھر سے میں ملکوں کو آتا ہوں، دیتا ہوں آتا ہوں، کھانا میرے گھر سے آ جائے گا، اور میرے آفس میں آپ نے سونا ہے، ڈی ڈی کی کمرے میں، آپ لاکر میں بھی نہ سنیں۔ میں نے اس کو کہا آپ بڑی مہربانی، مجھے کوئی فکر نہیں چاہیے آپ کی، میں اسی لاکر میں سوؤں گا جہاں پہ آپ قیدیوں کا رکھا ہو، مجھے کوئی فکر نہیں چاہیے آپ کو۔ اور یہ سارا کیوں ہوا، یہ ٹرن اراؤنڈ ہوا 24 گھنٹے کے اندر اندر، وہ آپ ساروں کی سپورٹ کی وجہ سے ہوا، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ شاید اس کو لاہور بیٹھا ہوا ہے، ایک نامہ کون سا جرنلسٹ ہے، میں کیونکہ زیادہ پرنٹ کے لیے کرتا ہوں، وہ شکل شکل تو ویسے اتنی خوبصورت نہیں ہے، ٹی وی پہ نہیں آتی، تو میں تو اخبار میں لکھتا ہوں، اور میرا یہی شوق بھی ہے زیادہ کہ میں اخبار میں کروں، میرا ٹائم زیادہ ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ بڑی چیزوں پہ یا بڑی انویسٹیگیشن میں ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ اچھا اس میں یہ نہیں ہے بری کہہ رہا کہ جو ہمارے الیکٹرانک میں برا کام کر رہے، لیکن کیونکہ مختلف جب اسائنمنٹ لگی ہوتی ہے تو وہاں پہ ظاہر ٹائم کافی سرد ہو جاتا ہے آپ کا۔ تو جب اس طریقے سے وہ میسو کمیونٹی کی سپورٹ آئی تو ایف آئی اے میں بھاگ گئے، پھر دوسری پیشی کو انہوں نے ہاتھ چھوڑے، انہوں نے پھر بھی دوسری کمرے میں بلایا، سارے اکٹھے، کمرہ بھرا ہوا ایف آئی اے کے افسروں کا۔ تو ایک پیغام اس آیا ڈی جی کا، کہتا ہے اسی بڑے شرمندہ ہوں، میں کہا کیوں، میں نے کیا کہا، کہتا ہے نہیں ساڑی جان چھاڑ، آج جو ہو گیا سر، کہتا ہے اللہ جان چھاڑ، اسی طرح تمہارے ہیں، آج اسی طرح جوڈیشل کروا دیا، میں کہا ابھی تو مجھے مزہ آنا شروع ہوا ہے، تم جوڈیشل کرانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا انگریزی میں نا بڑا مشہور ایک مقولہ ہے، when rape is inevitable then enjoy it، میں تو انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میں نے آج جج کو جا کے کہا، میاں علی شفاق اس وقت آ گیا تھا اسلام آباد، اس نے مجھے ریپرزینٹ کیا، میں نے کیا کہا اس کو، میاں شفاق کو میں نے کال کی، میں نے ایف آئی اے والوں کو سارا کمرہ بھرا ہوا تھا، آئی او بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا میں نے تو آج جیسا کو بھی جا کے کہنا ہے، ابھی 2 دن کا ریمانڈ ہوا ہے، آپ کی میکسیمم کیپیسٹی 14 دن کی ہے، میں نے کہا میں جج صاحب کو ریکویسٹ کری ہے کہ میرا پورا 14 دن کا ریمانڈ ایف آئی اے میں کیا جائے، میں 2 دنوں میں بعد جیل نہیں جانا ہے۔ میں نے کہا لیکن ایک ریکویسٹ میں نے کرنی ہے آپ کو، مطلب عدالت کو بھی، کہ 2 دن کا کر کے دیں۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہر 2 دن بعد آپ کو، میں نے آتے وقت بھی گالیاں دینی ہے، میں نے جاتے وقت بھی آپ کو گالیاں دینی ہے، اور آپ کا حشر ہو جانا پوری کمیونٹی، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ نے صحابی کو اٹھایا، یہ کوئی طریقہ ہے اس ملک میں؟ میں ایف آئی اے کور کر رہا ہوں پچھلے 12-14 سال سے، مجھے پتا ہے کوئی قانون تو ہو نا، یہ بول رہے ہیں جب میں جیل ڈائری جب میں پکڑا گیا تو ایک انہوں نے سٹوری میرے دائرے کی اخبار کے لیے، ہیڈ لائن تو اس کی رول آف جنگل، میں اس ہیڈ لائن سے متفق نہیں، بھائی رول آف جنگل میں کو رول ہوتا ہوگا، یہاں تو جنگل سے بدتر حالات ہیں، یہاں پہ کیا رول ہے؟ کوئی قاعدہ قانون پتہ ہے نا، ایف آئی اے کام کرتی ہے اس ملک میں، ایف آئی اے میں تو کسی رول کے تحت کسی قاعدے اور قانون کے تحت کام کرتی ہے، کوئی نوٹس نہیں، کوئی سمن نہیں، ایف آئی آر میں میرا نام نہیں، کبھی مجھے انہوں نے بلایا نہیں، کوئی میسج نہیں کیا، اور یہ سارے مجھے جانتے ہیں، یہ نہیں کہ میں نام معلوم تھا، سارا کو پتا ہے، کانسٹیبل سے لے کے ڈی جی ایف آئی اے تک، ایون جب خبر چھپی ہے اس کے بعد میں ڈی جی ایف آئی اے ملا ہوں اسلام آباد میں، یہ بات میرے ساتھ تھے، بات سے بات، اور سیڑھی تک چھوڑنے مجھے آیا یہی ڈی جی ایف آئی اے جو اب محسن بٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو، اور یہی وجہ میری سب سے ظاہر رہی کہ اللہ کی مہربانی رہی، آپ لوگوں کی ساروں کی سپورٹ رہی، اور ایف آئی اے والے جو ہے یہ ریٹریو کر گئے۔ اور جب میں ڈیالہ سے واپس آیا، آج بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں ڈیالہ سے واپس آیا تو مجھے کال آئی، اور کال آپ ظاہر آپ اندازہ کر لیں کہ کال کہاں سے آئی ہوگی، اور وہ ظاہر اتنے میرے قدردان تھے کہ آپ کو دیکھیں
शायद सिचुएशन बहुत बस्ट हो चुकी है, क्योंकि अरशद भाई का सारा मामला हमारे सामने है। पहले साथियों से उठाया जाता था, मारा जाता था, नौकरी से निकाला जाता था, अब तो खबरें बनने शुरू हो गई ना जी। और इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या किया, मुझे कॉल आई, कहते हैं कि बादशाह हम तभी के हाथ चेक करें उनकी तरफ से, कहते हैं बुरा नहीं मनाना, अंग्रेजी में कहा नो हार्म बर्निंग। मैं कहा ठीक है, मैंने कहा दादा मैं बुरा नहीं था, मैंने क्या कर लेना आपका, लेकिन मैंने कहा एक चीज आप भी याद रखिए कि जो मैं करता आया हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मैंने उसी तरीके से हैंडल ही करते हैं, और मेरी तरफ से भी हाथ धरे ना रखिएगा। और ये सिलसिला जाहिर है, ये आप सबका मैं दोबारा जो है ये मशहूर हूँ। इसमें एक दो चीजें बस ये लास्ट में है कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए मैं ज़ाहिर कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं, बहुत मॉडल नहीं आप सबके लिए, लेकिन क्योंकि इस प्रोसेस से गुजरा हूं तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा अपने यंग है, बाकी तो मेरे सारे सीनियर सारे जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कम्युनिटी की बहुत जरूरत है। यहाँ पे मैं लाहौर प्रेस क्लब का किरदार भी आपके सामने वर्कशॉप में हाथ में चाह रहा हूँ, साथ दोस्तों के सामने। लाहौर प्रेस क्लब ने जितना गंदा किरदार अदा किया है, ये नॉन रेकॉर्ड है, ये उनको मैंने बता कि इतने घटिया तरीके से वो इस सारे मामले को उन्होंने पिछले महीने हुआ है। मैं अभी आपको मेरे पास में पड़ी हुई है प्रेस स्टेटमेंट जो लाहौर प्रेस क्लब से जारी हुई मेरे थाने में 14 जनवरी को। पहले उन्होंने जारी की, कंडेम किया, जनाब फौरी फिर फौरी रिहा किया जाए। अब पता नहीं उनपे क्या प्रेशर था, वो बात उनसे पूछा, मैं चौधरी से भी और वो विड्रॉ हुई प्रेस रिलीज, उसके बाद दोबारा प्रेस रिलीज जारी हुई लाहौर प्रेस क्लब की तरफ से, और उसमें दो लाइनें ऐड की। उसमें क्या लिखा हुआ था कि हम कंडेम करते हैं ये जो कुछ भी हुआ है शायद इसके साथ, इनको रिहा किया जाए, लेकिन साथियों को भी चाहिए कि जब और रियासती अदारों के बाद से खबरें करते हैं, रियासती अदारों के बाद से रिपोर्टिंग करते हैं, थोड़ा सा ख्याल रखा करें। आप अंदाजा करेंगे ये मेरी सपोर्ट कर रहे थे या उनकी सपोर्ट कर रहे थे आप लोग, और ये बात मैंने आलम चौधरी को भी कम्युनिकेट कर दी और उनको भी। उसके बाद अभी रिसेंटली ये फार से बात वाला वाकया वही प्रेस क्लब में हुआ कि थोड़ी सी हमें अपनी कम्युनिटी और कहना पंजाबी मूवी का डांग ये देनी चाहिए, ये व्हाट्सएप बहुत जरूरी है। हमें अपने गिरबान में जानना चाहिए और हमें अपनी गलतियों में भी जो है वो शर्मसार होना चाहिए, आगे आगे करेक्ट भी करें उनको। अभी रिसेंटली जब इनके घर ना बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ फार के साथ, मैं 13 जनवरी को उठाया गया हूँ, ये 10 जनवरी का इनके साथ वाकया हुआ। मेरी गांव में लाहौर में रहते हैं, 3 डाकू घुस गए इनके घर, गन पॉइंट इनको उन्होंने एडवांस बनाया, गन पॉइंट की पिस्तौल में था, कहते हैं कि आप जो है ना अंदर हमें लेके जाए, हमें घर के अंदर जाना है। ये गेट पे भी प्रोग्राम करके पहुंचे थे रात 12 बजे। तो इन्होंने कहा यार मेरी बात सुने, मेरे घर में बच्चे हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, तो घर के अंदर तो मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा, किसी सूरत में मेन दरवाजा नहीं खुलवाऊंगा। आपको अगर गाड़ी चाहिए तो ये नहीं चाहिए, पैसे चाहिए तो चले मेरे साथ एटीएम से पैसे आपको निकलवा देता हूँ। ये 5-6 मिनट के एपिसोड के साथ हुआ, ये डिस्कशन हुई, उस प्रेशर में भी इन्होंने अपने आप को संभाला, पैनिक नहीं हुए। कुछ भी हो सकता था उस मोमेंट, कुछ भी हो सकता था, गोली चल सकती थी, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खुलवाया। उसका ड्रॉप सीन ये हुआ कि एक उनके प्रोग्राम का मशहूर प्रोग्राम है तमाशा के नाम से करते हैं ये, वो प्रोग्राम शायद किसी ने देखा होगा उनमें से, उसे पहचान लिए उनमें से। उन्होंने कहा तुसी वो दुनिया टीवी पे नहीं कर रहे, उनका हाँ कहता हूँ प्रोग्राम। उसने उनको गोली की बात कर ये फिर मुझे माफ कर दे, गलती से आ गया, मैं जाने दे घर जाने दे। अच्छा वो वहां से निकल उन्होंने आगे 5-6 घर को उसी इसके बाद लूटा है बकायदा, लेकिन इनको छोड़ के माफी मांग के चले गए। मैंने फोन किया फिर सारे सेक्रेटरी और प्रेस को, मैंने कहा यार इतना अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, तो उनकी मेहरबानी है किसी तरीके से वो बच गए, कुछ भी हो सकता था। मैंने एक कंडेमनेशन की एक ना प्रेस रिलीज हो जारी करते हैं, कहते हैं हमने नहीं जारी करी इसलिए कि वो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर नहीं है। ठीक है, वो प्रेस क्लब के मेंबर नहीं है, वो क्योंकि आपके नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर पास से, ठीक है, उन्होंने कहा हम नहीं जारी कर सकते इसलिए जारी नहीं कर रहे। मैंने कहा शर्म का मुकाम है, डोर बनने का मुकाम है। मैंने पूछा मैंने कहा आप जी से क्या लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर थे? हमें दूसरा चले नहीं अभी,
تو یہ کیا جب کوئی واقعہ انفارچونیٹ ہوتا ہے سنیے آپ صحافیوں کے ساتھ تو یہ کرتے ہیں آپ پاس شباز کی اگر بات پہ آ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ممبر نہیں ہے خیر وہ لڑ رہا کہ ہم 12 جنوری کو 3 دن بعد وہ پریس ریلیز جاری ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے یہ چند دن پہلے ایک سوال پوچھ لیا عامر میر صاحب کے بھائی عامر میر جو ابزار دلیت خاص پنجاب میں اور آپ نے جو کلپ دیکھا ہوگا اس میں کوئی بدتمیزی کوئی بدتہذیبی نہیں سوال ہے سیدھے آپ جواب دیں نہیں دینا آپ آگے چلیں گے آپ سینئر جرنلسٹ کا ہماری قابل احترام ہے آپ سابقہ صدر لاہور پریس کلب کے ہیں ہماری قابل احترام ہے لیکن آپ منسٹر ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ سوال کے جواب نہیں دینے آپ ریفیوز کرتے ہیں اور جرنلسٹ سے بہتر ڈیلیگیٹ کرنا یا ڈاج کرنا کوئی نہیں جانتا پولیٹیشین پھر پھنس جاتا ہے انہوں نے وہ کام نہیں کیا انہوں نے کیا کیا پریس کلب لاہور نے نوٹس جاری کر دیا نوٹس کہ ان سے سوال پوچھنے پہ کہ آئندہ کے بعد لاہور پریس کلب کی جورنیشن میں کوئی بندہ کسی صحافی سے سوال نہیں پوچھ سکے یہ عالم ہے ہماری کمیونٹی کا اور اس پہ بٹ صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا انداز کہ آپ نا کیونکہ آپ ایگزیکٹو باڈی ہے نا ہماری جو پی ایف یو جے ہے تو اس طرح کا میکینزم بنائیں کہ جہاں پہ کوئی واقعہ کسی چھوٹے شہر کے جرنلسٹ کے ساتھ اگر ہوتا ہے چاہے انٹیریئر سندھ میں ہو رہا ہے بلوچستان میں کہیں ہو رہا ہے کے پی میں کہیں ہو رہا ہے یا پنجاب کے دیگر چھوٹے شہروں میں بھی ہے اس کا ایسا میکینزم بنے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صوبے کا یا اس شہر کا پریس کلب جو ہے اس کو کنڈیم کرے یا اس پہ کوئی موقف لے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے ایک ہائیسٹ باڈی کی طرف سے بھی اس کے نوٹس میں بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ کلیکٹیو اپروچ اس کے لیے جائے اور ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے کامران بھول صاحب یہ K21 کی یہ بھی جیل میں بھی ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے یہ K21 کی بیورو چیف اسلام آباد کی کہ اس بندے کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس چکر میں چلا گیا تو یہ آپ کی اسلام آباد کے ہمیں صرف شاید اسلام نہیں میں جرنلسٹ آپ دیکھیں نا مجھے میری اگر بات ہونا اٹھا دیتے ون تھنگ از ویری پریٹی میک شیور کہ میں چلے وہاں ڈٹا رہا 2 دن آپ لوگ بعد میں آ گئے سارے لیکن اگر آپ کی سپورٹ نہ آتی میں کتنی دیر میں سسٹین کر سکتا تھا ہر انسان ہے آپ کے نروس کتنی دیر تک سسٹین کر سکتے ہیں آپ کی فیملی ہے پرسنل معاملات آپ کے ظاہر ایموشن ہے باقی چیزیں ہیں لیکن جیسے ہی آپ کی سپورٹ آئی میری جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہوا اور میں نے اس پریشر سچویشن کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیا اسی لیے میں چاہوں گا کہ یہ آپ صرف جو چھوٹے شہروں کے لوگ ہیں ان کے لیے واٹس ایپ ضرور کریں کوئی یہ پریس کلب جو لاہور ہے نا ان کو تو سمجھائیں آپ ایگزیکٹو باڈی ہے کہ یہ طریقے چھوڑ دیں آپ ہم آپ کو ووٹ دے کے لاتے ہیں اس لیے نہیں لاتے کہ آپ لوگوں کو کلب کے اندر سوال پوچھنے پہ جو ہے وہ پابندی لگاتے پڑے آپ کون سا مامے چاچے ہیں آپ کلب کے یہ ساروں کی وہ جو ہے وہ کلیکٹیو جو ہے جگہ ہے تھینک یو ویری مچ ونس اگین بہت شکریہ آپ سب کا